हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, लेकिन अब आगे क्या होगा और मुज़ाकरात की नाकामी की अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली के बारे में बात करेंगे जो एक मुकामी होटल में अपने पार्लिमानी काम के सिलसिले में मौजूद थे दीगर MNAs के साथ, मगर वहाँ पर पुलिस ने छापा मार दिया। वो किस तरह पुलिस से आंख बचा कर निकले, बड़ी दिलचस्प तफसील है इसके बारे में, वो भी आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर हम बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान से 27वीं आईनी तरमीम और लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती के हवाले से अहम मुलाकातें हो रही हैं। कौन मुलाकातें कर रहा है, क्या बातें हो रही हैं, ये भी बताएंगे आपको। जी एजाज, कैसे हैं आप? आसिफ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। तो एजाज, क्या हुआ? पहले तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात की बात करें। कल भी आपने काफ़ी डिटेल में बताया था। आसिफ, हमने कल उससे आगे की स्टोरी आप बताएं। जी हाँ, कल हमने बता दिया था कि मुज़ाकरात मुद्दई हो सकता है कि कामयाब हो, नहीं मुज़ाकरात होंगे कामयाब। मुज़ाकरात फॉर्मली नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया कि नाकाम हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हो गया कि नाकामी हो गई है। रात 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फॉर्मली फ़ैसला हुआ कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज तुर्की के टाइम पे रात 9:30 बजे पाकिस्तानी वफ़द वापस आएगा। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से एक बयान दिया गया कि अब अगर हमारे मुल्क में अटैक किया गया तो हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने कहा कि जी हम आंखें निकाल लेंगे और ये शौक़ पूरा करके देखें, फिर हम बताएंगे कि क्या होगा। एक तो ये तो मनफी बातें हैं, ज़ाहिर बयानात का जवाब बयानात आता है, लेकिन मुस्बत बातें भी हैं। मुस्बत बात यह है कि मुझे ये पता चला है कि अफ़गान हुकाम जो कि उधर तो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, उनका रब्ता हुआ है पाकिस्तानी हुकाम से, और पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता करके उन्होंने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि किसी अहम शख्सियत से अफ़गान जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनकी बात हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, और उन्हें बताया गया था कि ये याद रखिएगा कि जिस दिन काबुल में अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई, सबसे ज़्यादा खुशियाँ नई दिल्ली में हिंदुस्तान में मनाई जाएंगी। तो इस पर अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि जी हमें इस बात का इल्म है और हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी तिजारत करें और हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात रखें। अब आगे क्या होने जा रहा है? आगे 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि एक दहशत की फ़िज़ा कि हमारे यहाँ अगर कोई अटैक होता है तो हम पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, ये तो तय है। और दूसरी क्या सूरत हाल है? बातचीत। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा एक खामोश काम भी तालिबान ने किया, और ये मैं बहुत अहम बात बताऊं आपको कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जो TTP के लोग बस रहे थे पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, तालिबान ने उन्हें जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये कल भी शिफ्ट हुए हैं, आज भी शिफ्ट हुए हैं। उन सूबों में शिफ्ट करना शुरू किया है जो कि पश्तून सूबे नहीं हैं। पश्तून सूबे नहीं हैं यानी कि ताकि वो मुकामी तौर पे अपने ताल्लुकात ना बना सकें। पश्तून और नॉन पश्तून में बड़ा फ़र्क है। तो एक अमली इक़दाम हमने अफ़गानिस्तान की तरफ से देखना शुरू कर दिया है कि वो अपने बंदे यहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो आई होप कि बातचीत हो। हमने आपको याद है कि बताया था कि सरहद खोली जाएगी। सरहद जुज़वी तौर पे एक दिन के लिए खोली गई। यहाँ से महाजरीन वहाँ पर गए और अफ़गान ट्रांजिट के जो ट्रेड के जो ट्रक्स थे वो यहाँ से उधर और वहाँ से इधर आए। लेकिन दोबारा सरहद बंद है और ये सरहद बंद रहेगी जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। और जो वफ़द पाकिस्तान में आएगा वो कल और परसों 2 दिन बिज़ी रहेगा, पाकिस्तान को अपनी ब्रीफिंग देगा, जिसके बाद आज से 2 दिन के बाद यानी परसों के करीब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी देगा कि बातचीत होनी है या नहीं, क्योंकि उस साइड से रब्ता हो चुका है बातचीत होने का। तो ये है अगला काम। अच्छा एजाज़, ये बताएं कि ये अफ़गान तालिबान इतनी क्या शय है कि हमारे से लड़ने के लिए तैयार हैं और वो बात ही नहीं मानते? आसिफ, अफ़गान तालिबान मकरूज़ हैं TTP के कि TTP ने उन्हें ख़ुद को शमला आवर दिए
پاکستان نے تو انہیں شیلٹر دیا نا, تو ٹی ٹی پی نے انہیں خودکش حملہ آور دیے, فائٹر دیے جو امریکہ کے خلاف لڑتے رہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کا قرض خواہ ہیں اور وہ اپنے جو ہے نا مہمانوں کو قبائلی روایات کے مطابق رکھتے ہیں. پاکستان نے جو بات کی ہے نا ان سے, پاکستان نے بات کی ہے کہ روایات پھر آدھی نہیں, پوری روایت چلے گی. اور وہ پوری روایت کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو مہمان رکھتے ہیں, پاکستان کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ رکھیں ٹی ٹی پی کو, لیکن اگر آپ کا مہمان ہمارے گھر پر حملہ کرتا ہے تو پھر جو بندہ جس کا میزبان ہوتا ہے وہ بھی ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے, ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. ذمہ داری شریک ہوتی ہے. تو پاکستان کہتا ہے آپ روایات بنائیں اپنی, ان پر عمل کریں, پوری روایت پر عمل کریں. تو اگر آپ نہیں عمل کریں گے تو پھر ہم عمل کریں گے. اچھا اعزاز, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ بھی کہا گیا افغان طالبان کی طرف سے کہ اگر ہم گارنٹی دیں کہ ہماری زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو پھر پاکستان بھی گارنٹی دے کہ ان کی زمین سے امریکہ یا کوئی ایسا اٹیک ہمارے اوپر داعش نہیں کرے گی. یہ بھی بات ہوئی ہے کیا؟ آصف, یہ کہا گیا ہے, یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ پاکستان سے کوئی ڈرون اٹیک نہ ہو. تو بھئی ڈرون اٹیک تو ابھی ہو ہی نہیں رہے. جو فریکوینسی تھی پہلے اشرف غنی کے دور میں یا حامد کرزئی صاحب کے دور میں وہ تو بہت زیادہ تھی. اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ کس کا ہے؟ افغانستان کا معاہدہ ہے. پاکستان کا تو کوئی امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے نا افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں طالبان حکومت کے پیسے بھی امریکہ نے وہاں پر منجمد کیے ہوئے ہیں اور ان کو وہ پیسے دے بھی رہا ہے اپنے ایک فنڈ کے تحت. تو یہ بات امریکہ کی اور طالبان کی ہے. پاکستان کسی کو فریق نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں. ٹھیک, اچھا میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا سخت بیان دیا ہے. میرے خیال میں وہ بیان نہ دیتے تو اچھا تھا. ٹھیک ہے, ہم کسی بیرونی جارحیت پہ خاموش تو بالکل نہیں رہیں گے. اسلام آباد پہ اٹیک ہوگا تو اسلام آباد ریئیکٹ کرے گا, لیکن جب بات چیت کے فیزز ابھی بھی جس طرح بتا رہے رابطہ ہوا ہوا ہے تو اس سے پھر وہ بدمزگی ہو جاتی ہے. اور تو چلیں لیٹس سی, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. دوسرے نمبر پہ اعزاز اب ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی. میرے پاس بھی ایک سٹوری ہے, لیکن پہلے آپ سٹوری بتائیں کیونکہ وہ زیادہ دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کی گرفتاری کی کوئی کوشش کی گئی ہے. چوہے صاحب, میرے پاس سٹوری تو دلچسپ ہے, وہ تو جسے کہتے ہیں نا لچھے دار سٹوری ہے, لیکن آپ کے پاس سٹوری کی بڑی اہمیت ہے, وہ بڑی اہم ہے. لیکن یہ جسے کہتے ہیں کہ لچھے دار سٹوری پہلے بیان کر دیتے ہیں. آپ کی ساری سٹوریاں لچھے دار نہیں پھر بھی گھما کے رکھ دیتی ہیں. آصف, نوید قمر آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی میں فائننس کمیٹی کے سربراہ ہیں, فائننس اینڈ ریونیو کمیٹی کے سربراہ ہیں. نوید قمر اپنے فائننس اینڈ ریونیو کمیٹی کے اراکین کو لے کر 24 اکتوبر کو پی سی بھوربن گئے, پی سی ہوٹل مری میں. وہاں پہ کوئی ورکشاپ تھی جس میں ان اراکین کو بتانا تھا کہ جو قرضے مختلف ادارے لیتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی قانون سازی جو ہوتی ہے وہ کیا تربیت ہونی چاہیے اراکین کی, کیونکہ یہ قانون سازی کرتے ہیں. تو جب یہ وہاں پر پہنچے پی سی بھوربن میں, تو وہاں پر اچانک پنجاب پولیس نے چھاپہ مار دیا. یعنی پنجاب کی پولیس, آپ دیکھیں پنجاب پولیس تو بڑا ایک خطرناک نام ہے نا, آج کل تو انکاؤنٹر کر رہی ہے. دیکھیں شکر کریں چھاپہ مارا, اور 5 اسٹاروں والے ہوٹل پہ چھاپہ مار دیا. پی ٹی آئی کے لوگ کس مقدمے میں مطلوب ہیں؟ میرا خیال ہے کسی مظاہرے میں مطلوب نہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, 2 ایم این اے ان کے, ایک اسامہ میلا سرگودا سے رکن قومی اسمبلی ہیں, اور ایک مبین عارف جٹ, چودھری مبین عارف جٹ, یہ گجرانوالا سے ایم این اے. دونوں ایم این ایز انہوں نے کہا جی ہم نے انہیں گرفتار کرنا ہے. انہوں نے ہوٹل میں شروع کیا کہ جی ہم گرفتار کرنا ہے. اب جب فائننس کمیٹی کے اراکین کو پتہ لگا کہ یہ تو پنجاب پولیس ان کو گرفتار کرنے لگی ہے, انہوں نے ان دونوں ایم این ایز کو, حماد ہیں کمیٹی کے سیکرٹری, ان کے کمرے میں پہلے چھپایا. مین وائل نوید قمر جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ بات کی ایاز صادق سے جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ایک ٹریننگ کے لیے آئے ہیں, ایک پارلیمنٹری کام ہے نا یہ, آپ کس طرح گرفتار کر سکتے ہیں. مجھے جان کے جو پتہ لگا مجھے افسوس ہوا, ایاز صادق صاحب سے میرا ابھی رابطہ نہیں ہو پایا اور ہم چاہیں گے کہ ان کا موقف اگر کوئی ہے تو ضرور دیں. مجھے بتایا گیا کہ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جی یہ اسمبلی کے اندر بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں حکومت کے بارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, تو پھر یہ تو ہوگا. یعنی کہ انہوں نے ان مینی ویز جو مجھے پتہ لگا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے.
یعنی اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن سخت رویہ رکھے گی تو ان کو گرفتار کر لیا ان جائے کو گرفتار کر لیا، اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے. بات نہیں ہے. تو میرے لیے بڑی افسوس یہ میرا خیال ہے اس پہ آنا چاہیے نہیں یا صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی، میں ویسے ذاتی طور پہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کوئی بھی اسپیکر ہو وہ اس طرح کی بات کرے. یہ ان کے حوالے سے یہ بات ہے، وہ کسٹوڈین ہے نا، یہ سارے ارکان ان کے بچوں کی طرح ہے نا. جی ایسے ہی. اور ایون یہ قانون ہے کہ ان کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر کو بتانا اور انٹیمیٹ کرنا مسٹ ہے. تو آصف ہوا یہ کہ ان کو پہلے چھپایا گیا، پھر ان کو غائب کر دیا گیا. وہ ایم این ایز اپنے فون شون آگے پیچھے کیے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ فون ان کی فون سے لوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو پھر آگے پیچھے کیا گیا اور وہ بھاگ گئے. اب اس میں لیکن میں نوید قمر کو پورا کریڈٹ دوں گا کہ نوید قمر ٹک سٹینڈز. انہوں نے فون کیا چیئرمین کمیٹی کے طور پہ اپنے ممبرز کے ساتھ انہوں اپنے ممبرز کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور نوید قمر نے جیسے کہتے ہیں نا لیڈرشپ کا ثبوت دیا کہ وہ ایک اچھے لیڈر بھی ہیں، اپنے ساتھیوں کولیگز کا دھیان بھی رکھتے ہیں. تو یہ تھی میری سٹوری. تو اعزاز اس میں بڑے افسوسناک پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ انتظامیہ کا ارکان کا تعاقب کرنا، ارکان قومی اسمبلی کو ایک 5 تارہ ہوٹل سے پکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں اپوزیشن کے مسلسل، یعنی کہ انہیں ایک دباؤ میں رکھنے والی بات ہے نا. میرا تو یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی اگر ٹریننگ پراپر ہوتی انہیں چاہیے تو گرفتاری دے دیتے. اچھا آپ سمجھتے ہیں گرفتاری دے دیتے؟ یس. ہاں دیکھیں جب اسٹیٹ آپ کو گرفتار کر کے ڈرانا چاہ رہی ہے، ارکان پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو انہیں کل کے بجائے آج گرفتاری دے دیں اور یہ ریکارڈ پہ رہے گا کہ فلاں دور میں کتنے سیاسی قیدی تھے، کتنے ایم این ایز کو جیل میں ڈالا گیا. ان پہ وہی مقدمات ہوں گے نا کہ یہ وہاں مظاہرہ کیا، یہاں مظاہرہ کیا. تو جب ایک سیاسی جبر ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے خلاف جب تحریکیں چلتی ہیں، صحافیوں نے بھی گرفتاریاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ہمیں بند کر دیں، پھر آپ جیل سے بیٹھ کے تحریکیں چلاتے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنی. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، انہیں قانونی طور پہ نوٹس جانے چاہیے، وہ عدالت پیش نہیں ہو رہے تو عدالت ان کی سمن نکال سکتی ہے گرفتاری کے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کوئی ایک ایف آئی آر کاٹیں کسی بھی قسم کی اور چلے جائیں جناب؟ یہ بڑی زیادتی ہے آصف. آپ نے بات اور اسپیکر صاحب کو اسی طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا جس طرح چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سید نوید قمر اپنے ارکان کے ساتھ کھڑے. اچھا آصف آپ نے یہ بات کی نا کہ صحافیوں نے بھی گرفتاریاں دی ہیں. آپ کو پتہ ہے متی اللہ جان کے اوپر ایک جھوٹا منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا، اور جھوٹا منشیات کا کیس ڈال کے اسلام آباد پولیس نے یہ ہمارے آئی جی جو رضوی صاحب ہیں، ناصر رضوی، ان کے نیچے ظاہر ہے ان کی آشیرواد تھی، وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا. اور عدالت کے جج صاحب بھی کمال ہیں، انہوں نے ان کا ریمانڈ دے دیا. اور عدالت کے جو جج صاحب ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر یا ان کی کیپیسٹی کے اوپر اس وقت سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہائی کورٹ اسی کیس میں ریمانڈ دے دیتی ہے، ہائی کورٹ بیل دے دیتی ہے، ہائی کورٹ اس کیس میں بیل دیتی ہے. اس میں اگر میں مجھے بیان اچھا کرنے میں دیں. لیٹ می کمپلیٹ. نہیں آپ تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں نا پھر. اچھا ہائی کورٹ نے بیل دے دی. نہیں تھوڑا پیچھے لے کے چلیں. اچھا بتائیں. سب سے پہلے تو یہ کہ انتہائی شرمناک واقعہ اسلام آباد میں پہلی دفعہ ہوا. نہ صرف صحافی پہ منشیات ڈالی گئی، کلاشن کوف بھی ڈالی گئی. بالکل ٹھیک بات. پولیس کے ساتھ مزاحمت کا اور دہشت گردی کا پرچہ ڈالا گیا. ایسے ہی یعنی ستم بالائے ستم. ایک تو یہ وہ ایسا جرنلسٹ جو سگریٹ بھی نہیں پیتا، ہاں جی، جو چائے کا بھی نشہ نہیں کرتا، ٹھیک بات، اس کے اوپر آپ نے ہیروئن ڈال دی، ہیروئن بھی ڈال، کلاشن کوف بھی ڈال دی، کلاشن کوف بھی ڈال دی، پولیس کے ساتھ مزاحمت بھی ڈال دی، دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا. تو شرم آنی چاہیے ساری حکومت کو. اس کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے. نہیں وزیر داخلہ خود، وزیر داخلہ کو شرم آنی ایک چاہیے. صحافی رہا ہے. اچھا اور کس کے پریشر پہ ہوا؟ پورے پاکستان کے صحافیوں کو پتہ ہے. یہ جن کو ہم شرم دلا رہے ہیں نا، انہوں نے کسی کے دباؤ میں یہ سارا کچھ کیا ہے. پھر اعزاز اسی دن مقدمہ چلا رہے ہیں جج صاحب کے بارے میں آتے ہیں نا. پہلے تو مقدمہ کاٹنے والوں کو دیا گیا، رات کو اٹھایا گیا، صبح دیا گیا کہ اس پہ یہ ڈال دو. کیوں دیا گیا کہ شور ہوا. جس وقت اٹھایا گیا اسی دن نیشنل پریس کلب میں ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا، ایک تحریک کا اعلان کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی وقت پھر فیڈرل حکومت سے کہا گیا کہ آپ کا بندہ جس دن پیش ہوگا واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یقین دہانی کرائی گی. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1 سال ہو گیا اعزاز، 1 سال ہو گیا. جج صاحب کو بھی پتہ ہے جھوٹا مقدمہ ہے ٹوٹل. جب آپ کے سامنے چالان آتا ہے، جب آپ کے سامنے ملزم آتا ہے، پولیس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ وہ چارج فریمنگ کے لیے اس کی ڈیٹس مقرر گو کہ ابھی پولیس نے چالان پیش نہیں کیا، لیکن نہیں کیا ہے. آصف میری سن آپ کو آئی جی، آپ کو غالباً آئی جی صاحب نے فون کیا تھا
یا پولیس کی بات کسی بتائیں، بندے میں نے. پھر آپ کو سن لیجیے، میں پرسوں رات کو متی اللہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے بتایا کہ پولیس تو چالان پیش کر چکی ہوئی ہے، یہ مس انفارم کیا گیا. بالکل انہوں نے غلط. کہا وہ کہ میری بھی ان سے بات بھی ہوئی ٹھیک ہے، میرے پاس سارے پیپرز ہیں. کہتے ہیں تو میں آپ کو فون سے نکال کے دکھا دیتا ہوں، کہتے ہیں تو میں ابھی پروگرام میں چلا دیتا ہوں. لاسٹ سن لیں، ضرور چلائیں، ضرور چلائیں. سن لیں. 2 جنوری 2025 کو 2 جنوری 2025 کو نامکمل چالان پیش ہوا ہے. تو ہمیشہ نامکمل ہی پیش کرتے نہیں، ابھی کچھ تفصیلی رپورٹ انیکس ہوگی، پولیس آ کے کہے گی کہ یس یہ چارج ہے، پھر اس کی موجودگی میں چارج فریم ہوتا ہے. سن لیں میری بات سے. چارج فریم کرنے کے لیے تاریخ دے دی. اب آپ میری بات نہیں سنیں گے میں کیسے ایکسپلین کروں. چلیں ٹھیک. کورٹ کی پروسیڈنگ کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا اعزاز. اگر کسی جگہ اسٹیٹمنٹ آف ریکارڈ کے لیے ڈیٹ پڑ رہی ہے نا تو اس میں ہمیشہ یہی لکھا جائے گا فلاں فلاں سماعت فار ریکارڈ آف اسٹیٹمنٹ. ٹھیک. اگر جیرا کے اس پہ ہے تو جب بھی تاریخ پڑے گی اس میں لکھا جائے گا فار کراس ایگزامینیشن. ٹھیک ہے، فار ایویڈنس. اب وہ تاریخ کیوں لکھی؟ فار چارج فریمنگ. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے چارج فریمنگ کے لیے 24 بھی تھی، نہیں ہوا نا 24. چارج فریمنگ کے لیے 20 بھی تھی، 20 اکتوبر نہیں ہوا. کب ہوگا؟ جب پولیس چالان مکمل کرے گی. پولیس نے چالان مکمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے آرڈر میں یہی لکھا ہے کہ سفیشینٹ مٹیریل ہے فار چارج فریمنگ. چارج فریمنگ والی پارٹی آئے گی تو فریم ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ 1 سال سے ہمارا بندہ تاریخیں بھگت رہا ہے. 1 سال ہو گیا. اس کے سر پہ وہ جس حاضری پہ نہیں جائے گا اس کی بیل ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ گرفتار ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات. اس مقدمے میں جس میں عمر قید ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک بات. یہ کام اسلام آباد میں کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کیے، جو میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں کر رہی ہے فیڈرل میں بیٹھ. بالکل ٹھیک بات. تو ہمیں اس پہ شرمندگی ہے، ہمیں اس پہ افسوس ہے. یہی میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز انہی عدالتوں میں کھڑے ہو کے روتے تھے اور یہی ہمارے جیسے اور متی جیسے صحافی ان کو کور کرتے تھے، ان کے بیان چھاپتے تھے. ہم انہیں تھوڑا سا بھی اگر احساس ہے اس معاملے کے اوپر فوری توجہ دینی چاہیے. اور انہوں نے آن دی ریکارڈ رانا ثناء اللہ انہوں نے کہا جی جھوٹا پرچہ ختم ہونا چاہیے. فیڈرل منسٹر ہیں، ابھی بھی دیکھ لیں وفاق میں بیٹھے ہیں، بے شمار باقی وزیر ہیں. متی اللہ جان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ کسی جگہ ان بیلنس ہو سکتے ہیں. متی اللہ جان کو آپ منشیات فروش، غیر قانونی اسلحے والا اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کر دی ہے. تو یہ صرف آپ نے اپنے عزائم شو کیے. آصف، آپ تو نواز شریف اور مریم نواز کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف کی بات. میں تو اس جج پہ حیران ہوں. مجھے بتائیں میں اس جج کو کیا کہوں؟ میں کہوں کہ انصاف کا بول بالا کر رہا ہے وہ جج، جس کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. مجھے بتائیں میں اس کو انصاف کا تمغہ دوں؟ مجھے نہیں پتا وہ رات کو کیسے، مجھے نہیں پتا ایسے لوگ کیسے آرام سے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب یہ چیزیں یہاں عدالت میں آئیں گی نا تو میرا خیال ہے وہ جج چینج بھی ہو گئے ہیں. یہ عدالت میں آئیں گی تو الٹیمیٹلی عدالتیں سمجھ بھی جاتی ہیں اور عدالتیں نارملی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ کوئی پریشر نہیں لیں گے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس کیس میں سوائے حکومت کی شرمندگی کے، ناکامی کے کچھ بھی نہیں نکلا. میں آپ حکومت کہہ رہے ہیں، میں تو نظام عدل پہ رو رہا ہوں. آصف، نظام حکومت نے تو جانا عدالت کے پاس ہے، تو آگے جج اگر اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہوں، اس طرح کے جج اگر بیٹھے ہوں جو اس طرح کے جھوٹے کیس پروسیڈ کریں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوگا. دیکھیں کیس تو پروسیڈ ہو کے پتہ چلتا ہے نا اعزاز کہ جھوٹا یا سچا ہو رہا ہے نا آصف. کہ پہلی دفعہ آپ نے ریمانڈ دے دیا نوئنگ کہ آپ جھوٹا کیس ہے، پھر آپ کے ریمانڈ کے اوپر انہوں نے بیل دے دی، ہائی کورٹ نے بیل. اعزاز ہوتا ہی ہے جو نان بیلیبل جرم ہوتا ہے نا اس میں ایک پریکٹس صحیح یا غلط، آپ اتنی ہائی توقع نہ رکھیں ان ججوں سے. ٹھیک ہے. یہ نان بیلیبل میں اس لیے نہیں لیتے کہ چلو اوپر سے شاید کوئی لیتا ہے تو لے لے، میں کیوں لوں. انہیں یہ پتہ ہوتا ہے پرچہ کس نے کرایا اعزاز. ہاں بالکل. تو جج سیانے ہیں، جج اتنے نہیں ہیں کہ ادھر انصاف کا بول بالا کریں اور خود بھی گھر چلے جائیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے سے کوئی ریلیف دیتا ہے تو دے دیں. ہم نے تو نہیں انصاف دینا. او یار مرغی والا مرغیاں 5 کٹھی ذبح کر کے ڈرم میں پھینک دیتا ہے. ایسے ہی ہے. ویری سیڈ. بڑا بحث ہو چکا ہے. آپ کی بات صحیح ہے لیکن جج کو تو ٹرائل کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ کیا اس میں. جی ٹھیک بات ہے. تو خیر بات لمبی ہو گئی. مجھے یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان سے بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں یار، بڑی خبر ہے. وہ کیا کہا یار اسلام آباد میں نا مولانا صاحب ایک مرتبہ پھر مرکز نگاہ بن گئے ہیں. میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، پیر کو بلاول گئے تھے. اچھا. اپنے وفد کے ساتھ مولانا سے ملے. مولانا آج کل سب کو کھانا کھلاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، مزے لیتے ہیں.
دو چار کعبے کے دور چلتے ہیں, وہاں پہ لائٹر اس میں بھی گفتگو ہوتی ہے, اچھا جی کیا ہو رہا ہے, ایکسچینج آف ویوز ہوتا ہے. تو بلاول ان کے پاس گئے تھے اور ان سے جو ہمارے ذرائع نے بتایا, پھر جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں دو بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں. ایک تو 27ویں آئینی ترمیم, یہ تو ہم اور آپ بڑے عرصے سے یہاں سب سے پہلے ہم نے ہی بات کی تھی, اور ہم نے جب بات کی تھی تو ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں کتے چھوڑ دیے گئے. تو 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر ان کی حمایت لینے گئے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا ڈیسیژن بلاول آئے گا تو آپ اس کے بعد بلاول لینے گئے. اور بلاول دیکھیں نا, بلاول کبھی نظام عدل کو گلا کر رہے ہوتے ہیں, پھر 26ویں ترمیم کا کبھی کریڈٹ لے رہے ہیں, کبھی 27ویں کے لیے رام وار کر رہے ہیں, پھر اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ سروسز چیف کی ایکسٹینشن کا بل آیا تو مجھے نہیں پتا تھا. تو خیر اس میں جو ایک اور دلچسپ بات ہوئی وہ یہ تھی کہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں. مولانا کو کہا گیا اور بلاول کی طرف سے کہا گیا. ہاں اچھا, انٹرسٹنگ. تو مولانا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپر ایک سیاستدان ہے اور معاملہ فہم آدمی بھی, اور اپنے کارڈز آخری وقت تک وہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. اور ان کا جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک پوکر فیس, یعنی کہ وہ بتاتے نہیں ہیں فیس سے کہ وہ کس طرف ہیں, وہ روایتی ایک گپ شپ لگا کے انہوں نے انہیں روانہ کر دیا. کل رات کو وہاں پی ٹی آئی والے چلے گئے. اچھا, ٹھیک ہے نا. محبوب دیکھیں نا, پی ٹی آئی کا تو ایک بڑا لمبی سٹوری ہے نا. کہانی ہے. عمران خان صاحب کبھی کہتے تھے ڈیزل, کبھی اور نیچے سے کہکے لگتے تھے, اور یہ سارے لوگ سٹیج پہ ہوتے تھے. اسد کیسر تھے, شہرام ترقی, جنید اکبر ہیں, یہ سارا وفد گیا. تو انہوں نے مولانا کی منت, مولانا نے انہیں بھی کھانا شانا کھلایا, گپ لگائی, دو چار کعوے کے دور چلائے. ان سے پوچھا جی کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہم جو ہے نا محمود خان اچکزئی کو لانا چاہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن, تو ہمیں آپ کی بھی سپورٹ چاہیے کیونکہ وہ یہ پی ٹی آئی کے تو سارے بندوں کو اس میں نہیں مان رہے, اور انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ بہت سارے بندے ہمارے شاید ٹوٹ بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں سپورٹ کریں, محمود اچکزئی آئیں گے. تو پھر انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن کی بھی بات کی, ٹھیک, کہ ایک متحدہ اپوزیشن کا فورم بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان سے اس معاملے پہ بھی بات کی کہ جو آگے 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا بھی ہم نے راستہ روکنا ہے. تو مولانا نے اور پھر ایک اور بات دیکھیں, اب ایک جو مجھے جو بڑی عجیب لگی, انہوں نے کہا جی کہ جو کے پی میں ایک ہمیں آپ سپورٹ دیں, جو نشست خالی ہوئی ہے نا اس پہ ہمیں سپورٹ بھی آپ کی چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے, مولانا سے باقاعدہ سیاسی بھیک مانگی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. پی ٹی آئی کو کے پی میں سپورٹ چاہیے؟ یس, سینٹ کی سیٹ ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ کے پی اسمبلی کی ایک نشست خالی ہوئی ہے, تو اس میں نا آپ ہمیں سپورٹ دیں, ہم وہ اپنا کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں تاکہ ہمارا کنفرم بندہ جیت جائے. تو خیر مولانا آپ کو پتہ ہے ابھی پیچھے سینٹ میں بھی انہوں نے حکمران اتحاد سے بھی بات چیت کی تھی, وہ اپنے کارڈز اور اپنے آپشنز اوپن رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی چلیں اس معاملے پہ تو بعد میں دیکھیں گے, لیکن اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو اگر آپ لاتے ہیں تو ہم محمود اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی کہا کہ اگر محمود خان اچکزئی کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو انہوں نے کہا میں بھی تیار ہوں. اچھا, لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا فضل الرحمان. ہاں, اگر آپ کہیں تو میں بھی حکومت کو وقتہ ٹھیک ٹھاک ڈالوں گا. اچھا, یہ بات انہوں نے کوئی ایسی غلط بھی نہیں کی اعزاز. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک بہت بڑا ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کراؤڈ ہے جس کے اکراس دی پاکستان ان کے ساتھ ان کے فالورز ہیں. سندھ کے اندر ان کے فالورز ہیں, کے پی کے اندر ان کے فالورز ہیں, باقی اکراس پاکستان اسلام آباد سے انہوں نے 1000 سے اوپر. لیکن عمران خان نے ڈیمیج کر دیا مولانا کو, میں آپ کو بتاؤں ان کا بڑا فالور چلا گیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں پی ٹی آئی کا فالور تو مولانا کے ساتھ نہیں آئے گا, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. نہیں, مولانا کا فالور پی ٹی آئی میں گیا, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. مولانا نے پورا پی ٹی آئی سے زیادہ کردار ادا کیا اپوزیشن کا بہت ساری جگہوں پہ. میں آپ کو بتاؤں گا کن مواقع پہ. فار ایگزامپل 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا ڈرافٹ کس کی وجہ سے منظور نہیں ہوا؟ مولانا کی وجہ سے. پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے تھا, مولانا کی ان کا کوئی رول نہیں تھا, مولانا کی وجہ سے رکا. کیونکہ مولانا ایک انتہائی زیرک اور سمجھدار سیاستدان ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو چودھری شجاعت حسین اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر مانتا ہوں, جن کی ایک بات کے کئی مفہوم ہوتے ہیں. ہمیں 6 ماہ بعد بھی سمجھ آئے نا, وہ اچھا ایک مطلب یہ بھی تھا جو اب بات سامنے, اس کا ایک مطلب یہ بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا. یہ زیرک لوگ ہیں. انہوں نے وہ والا ڈرافٹ مولانا کے کندھے پہ کچھ اور لوگوں نے بھی ہاتھ رکھا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا, لیکن مولانا آگے تھے جنہوں نے اس ڈرافٹ کو منع کیا.
ورنہ جس روز وہ آ رہا تھا بل وہ پاس ہو جاتا تو اللہ اکبر. لیکن مولانا واز دا مین جو اس کے رستے میں کھڑے ہو گئے. ابھی مولانا کیونکہ مولانا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی ایکسیپٹنس ہر طرف ہے. یعنی حکمران اتحاد بھی ان کے پاس آتا ہے, اپوزیشن بھی ان کے پاس آتی ہے. کیا پتہ آج رات نون والے بھی چلے جائیں کسی معاملے پہ کہ یار ہم نے بھی مولانا صاحب. اور مولانا صاحب سمجھدار آدمی ہے. مولانا صاحب نہ سارا وزن کبھی ایک پلڑے میں ڈالتے ہیں نہ کبھی, وہ موقع ٹو موقع دیکھ کے بات کرتے ہیں. اور نیشنل ایشوز پہ ان کے رول, بہت ساری جگہوں پہ ان کا رول مسلمہ ہے. جیسے میں نے بتایا 26ویں آئینی ترمیم کا جو پہلا مسودہ تھا. اب آ جائیں آگے. انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر محمود خان اچکزئی کو آپ لاتے ہیں تو از اے ویری رائٹ پرسن, ہم آپ کو اس میں سپورٹ دیں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر محمود اچکزئی کے لانے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں آتے تو میں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے نا آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر آ جائیں تو اعزاز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کو واقعی میں وقتہ ڈالنے والا بندہ ہوگا مولانا فضل الرحمان. کیوں کہ آج ایشو کیا ہے کہ لوگوں کو باہر لانا ایشو ہے نا. پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو اس طرح باہر نہیں لا سکی. پہلے آتے تھے 4-5 ہزار بندہ, 2,000-2,500 بندہ ریڈ یہاں آ جاتا تھا نا کے پی کے سے, جو ساری رکاوٹیں توڑتا بندے ادھر آ جاتے تھے. لیکن پچھلے سال کے بعد سے آپ دیکھیں وہ پریکٹس 26 نومبر کے بعد نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. مولانا کے پاس وہ لوگ ہیں, مولانا کے وہ لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں خود عمران خان کے دور میں جب وہ ان کو لے کے آئے تھے, جب راستے بند تھے تو وہ جو ان کی 2019 میں ان کی وہ جو فورس ہے نا وہ یلو یونیفارم والی, وہ کمیٹڈ لوگ ہیں. اور انہوں نے موت کی بیعت لی ہوئی ہے امیر کے ہاتھ پہ کہ جدھر امیر کہے گا ہم جان دے دیں گے. ان کے پاس وہ کراؤڈ اور وہ فالوئنگ ہے جو روڈوں پہ آ سکتی ہے کسی بھی قسم کی فورس کے سامنے. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے جب سیاسی اجتماعات میں شیلنگ ہوتی ہے نا اعزاز, تو ہم نے کراؤڈ کو دیکھا ہے کہ ایک دفعہ دوڑ لگتی ہے. یہ وہی کراؤڈ ہے یہ مذہبی جو اٹھا کے نا شیل واپس پھینکتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر مولانا آ جاتے ہیں تو مولانا نہ صرف یہ کہ ود ان دی پارلیمنٹ بلکہ اسٹریٹ پاور بھی ہے, اور مولانا کا اور پی ٹی آئی کا بہت لیتھل کمبینیشن بن سکتا ہے. میرا خیال ہے حکمران اتحاد سمجھدار ہوگا تو یہ کمبینیشن کبھی بھی نہیں بننے دے گا. بہت اچھی. ٹھیک ہے. تو اب گیم دلچسپ مرحلے میں دونوں صورتوں میں. مولانا نے سب سے پہلے تو 27ویں آئینی ترمیم پہ ان کو کہا ہے کہ اگر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان چیزوں کے خلاف جو چیزیں آئیں گی اس میں ہم کھڑے ہوں گے اپوزیشن میں. یہ آپ خاطر جمع رکھیں. محمود خان اچکزئی از دی رائٹ چوائس. اگر وہ نہیں آتے تو آپ ہمیں بھی کنسیڈر کر سکتے. کیا بات. ٹھیک ہے. اور مولانا نے پھر جو نشست والی بات ہے اس پہ انہوں نے کہا میں اپنی مجھ عاملہ سے بھی بات کروں گا, لوکل جو قائدین ہیں ان سے بھی بات کروں گا. ایک ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, اب وہ لوکل قائدین سے بھی کریں گے. اور انہوں نے 2-3 بار انہیں کعوہ پلا کے کل اس پارٹی کو بھی روانہ کر دیا. مولانا صاحب واقعی زیرک آدمی ہیں. مجھے یاد آ گیا امریکی سفیر این پیٹرسن سے مل کے انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم مجھے بھی بنائیں. اگر بنائیں تو اگر بنائیں. آصف یہی ہے میرے خیال میں. آج تو یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات شیئر کرنا ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.